यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, खुदा की शुक्रगुजारी ये बात से करना कि खुदा हमारी मदद करा कि हम बाइबल शरीफ के 7 किताबों को ख़त्म करें। सबसे पहले हम पैदाइश की किताब पे गौर करें, उसके बाद मत्ती की इंजिल, उसके बाद खुरूज की किताब, उसके बाद मरकुस की इंजिल, उसके बाद अहबार की किताब, उसके बाद लूका की इंजिल, उसके बाद गिनती की किताब। मैं यकीन करता हूँ कि खुदा ये सारी किताबों के ज़रिए से बहुत सारी बातें आप लोगों को सिखाया है। आज हम यूहन्ना की इंजिल पे गौर करना शुरू करेंगे, और मैं ये इंजिल को शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत यूहन्ना की इंजिल के बारे में बताना चाहूँगा। यूहन्ना की इंजिल यूहन्ना के ज़रिए से लिखी गई। ये इंजिल में 21 बाब हैं। ये इंजिल हमको ये बताती है कि यीशु मसीह खुदा के एकलौते बेटे हैं। क्योंकि मसीह खुदा के बेटे हैं, हम उन पे पूरा भरोसा रख सकते हैं। उन पे भरोसा रखने के ज़रिए से हम खुदा के तरफ से समझने की रोशनी हासिल करते हैं, ताकि हम खुदा के पैगाम को समझें और हमारे ज़िंदगी में उस मर्ज़ी को पूरा होने की इजाज़त दिए जो खुदा की मर्ज़ी है। दूसरी बात जो ये इंजिल बताती है वो है हमेशा की ज़िंदगी। मसीह ये इंजिल में बोलते हैं, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है, गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है, वो अब तक कभी ना मरेगा। और अगर हम बाब 3 और उसकी आयत 16 पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो प्यारे भाई बहन, ये इंजिल हमेशा की जिंदगी के बारे में बात करती है। तीसरी बात जो हम यहाँ देखते हैं वो है खुदा के पाक रूह के बारे में। यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बताए कि उन्हें आसमान में जाने के बाद खुदा के रूह को उन लोगों के पास भेजेंगे, और खुदा की रूह उनके जिंदगी के एक एक कदम पे उनकी मदद करेंगी। चौथी बात जो हम यहाँ सीखते हैं वो ये है कि मसीह की मौत और उनके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बारे में। मसीह सारे दुनिया के लिए सलीब पे अपनी जान दिए और उनके वायदे के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और इस वक्त खुदा के दाहिनी तरफ बैठे हैं, जहाँ से उन्हें फिर से वापस आएंगे जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने के लिए। तो प्यारे भाई और बहन, यूहन्ना की इंजिल के बारे में हम थोड़ा बहुत देखें और जानें। अब हम ये इंजिल को तफसील के साथ गौर करेंगे। हम पढ़ेंगे बाब 1 और उसकी आयत 1। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। प्यारे भाई बहन, यूहन्ना की इंजिल शुरू होते से होते मसीह के बारे में 3 बातें बताती हैं। पहली बात है, इब्तिदा में कलाम था। दूसरी बात है, और कलाम खुदा के साथ था। और तीसरी बात यह है कि कलाम खुदा था। ये जो लफ्ज़ कलाम है, मसीह का एक बहुत बड़ा टाइटल है। इसका सही मतलब समझना हमारे लिए बड़ी मुश्किल की बात है। ये लफ्ज़ कलाम पुराना अहदनामा में अहमियत रखता है। मिसाल के तौर पे यहोवा जो खुदा का नाम था, मुंह पे लिया नहीं जाता था। ये एक ऐसा पाक लफ्ज़ था कि यहूदियाँ ये नाम का इस्तेमाल नहीं करते थे। मगर ये है वो जो कलाम है, और ये कलाम के बारे में पुराना अहदनामा में जिक्र है, और ये कलाम को यूहन्ना के इंजिल में पेश किया गया है, और इस तरीके से पेश किया गया है। ज़रा सुनो, इब्तिदा में कलाम था, और ये जो इब्तिदा है, बाइबल के लफ्ज़ शुरू होते सो होते ये लफ्ज़ के साथ शुरू होते हैं। अगर हम पैदाइश की किताब, जो कि बाइबल शरीफ की पहली किताब है, और उसकी पहली आयत पढ़ेंगे तो लिखा है,
خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ہم وہ خدا کے بارے میں دیکھ رہے ہیں جو شروع سے تھا۔ اگر آپ دنیا کے خلق ہونے کے وقت کی طرف دیکھیں گے، یعنی کہ جس وقت خدا زمین اور آسمان کو بنایا، تو خدا کا کلام خدا کے ساتھ تھا۔ اس لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا۔ یا اگر ہم غور کریں گے تو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے تھا۔ تھا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ابتدا میں کلام تھا۔ تھا کا مطلب ہے ہمیشہ سے، یعنی کہ شروع سے تھا۔ تو یہاں پہلی بات ختم ہوئی۔ اب ہم دوسرے بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ یہ چیز صاف طریقے سے یہ بتاتی ہے کہ مسیح ہیں اور خدا باپ ہیں۔ آپ مسیح کو خدا باپ نہیں بول سکتے کیونکہ انہوں خدا کے ساتھ تھے۔ اب شاید کوئی یہ بولیں گا کہ اگر مسیح خدا کے ساتھ ہیں تو انہوں خدا نہیں ہیں، مگر ہم کو تیسری بات ان کے بارے میں صحیح طریقے سے بتا دیں گی، اور تیسری بات ہے کلام خدا تھا۔ تو یہ آخری بات ہم کو صاف صاف بتاتی ہے کہ یسوع مسیح خدا ہیں، اور یہ بات کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو یوحنا کی انجیل شروع ہوتے سے ہوتے 3 خاص باتوں سے شروع ہوتی ہے۔ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ اب ہم آیت 14 پہ آئیں گے، اور یہ 3 باتوں کو ہم یہ آیت میں دیکھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے ایک لوتے کا جلال۔ تو یہاں جو پہلی بات ہے وہ ہے اور کلام مجسم ہوا۔ دوسری بات ہے ہمارے درمیان رہا، اور تیسری بات ہے فضل اور سچائی سے معمور۔ پیارے بھائی بہن، یونانی لوگ یوحنا کی انجیل باب 1 کے پہلی آیت کو ماننے کے لیے تیار ہیں، مگر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ کلام مجسم ہوا۔ میرے بھائی، یہ خدا جو مجسم ہوا بیت لحم میں پیدا ہوا۔ اب ہم دوسرے بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے ہمارے درمیان رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ درمیان کا مطلب کیا ہے؟ درمیان کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے مسیح میں ہمارے بیچ میں خیمہ ڈالا، یعنی کہ ڈیرا ڈالا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا جسم ایک خیمہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ اگر ہم قرنتیوں کے پہلے خط میں دیکھیں گے تو پولس رسول یہ خیمے کے بارے میں بتائے ہیں۔ انہوں بولتے ہیں، ذرا غور سے سنو، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا خیمہ کا گھر جو زمین پر ہے گرایا جائے گا تو ہم کو خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسا عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی ہے۔ تو پیارے دوست، جو گھر میں ہم رہتے ہیں وہ خیمہ ہے جو رات بھر میں اڑا دیا جا سکتا، ایک پل میں یہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ آپ اور میں یہ چھوٹے سے خیمے میں رہتے ہیں، تو خداوند جو ہمیشہ سے ہے اپنے پہ انسانی جسم لیا اور اپنا خیمہ ہمارے بیچ میں ڈالا۔ اب ہم تیسرے بات پہ جائیں گے، وہ ہے فضل اور سچائی سے معمور۔ اور آگے لکھا ہوا ہے، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے ایک لوتے کا۔ یہاں جو ہے یوحنا کچھ اور بول رہے ہیں۔ میرے بھائی، یہاں میں ایک سوال اٹھانا چاہوں گا۔ اگر انہوں جسم میں آئے تو اپنے آپ میں ایک حد ٹھہرائے ہوں گے، مگر یوحنا بولتے ہیں کہ مسیح فضل اور سچائی سے معمور تھے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا سارا عہدہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ انہوں فضل اور سچائی سے بھرے ہوئے تھے جب انہوں یہ زمین میں آئے۔ اب ہم آیت 18 پہ جائیں گے، اور یہاں بھی 3 باتوں کو جانیں گے۔ ہم پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، ایک لوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے
اسی نے ظاہر کیا۔ تو یہاں ہم پہلی بات دیکھتے ہیں، خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہم کو یوحنا کی انجیل باب 4 اور اس کی آیت 24 میں ملیں گی، جہاں مسیح سامری عورت کو بولتے ہیں، خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ تو خدا جو ہے روح ہے، خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے چہرے کو پرانا عہد نامہ میں کیسا بتایا گیا ہے؟ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا پرانا عہد نامہ میں کسی کو بھی دکھائی نہیں دیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرانا عہد نامہ میں لوگ جو ہیں کس کو دیکھے یا کیا دیکھے؟ اگر ہم پرانا عہد نامہ میں دیکھیں گے، مثال کے طور پہ یعقوب بولنے کو لگے کہ انہوں خدا کو دیکھے، مگر انہوں جس کو دیکھے وہ خدا کا فرشتہ تھا جو ان کے ساتھ کشتی لڑا۔ خدا فرشتے کے بھیس میں آیا۔ یعقوب خدا کو نہیں دیکھے کیونکہ خدا روح ہے۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو یہاں ختم ہوئی پہلی بات۔ اب ہم دوسرے بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے ایک لوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، مسیح خدا باپ کے سر سے نہیں نکلے خدا کے حکمت کو ظاہر کرنے کے لیے، یا پھر خدا کے پیروں میں سے نہیں آئے لوگوں کے خادم بننے کے لیے۔ کیا آپ یہ بات غور کریں کیا؟ حالانکہ ہم حقیقت یہ جانتے ہیں کہ انہوں خادم تھے، تو آخر انہوں کس کے جوتے چمکائے؟ کسی کے بھی جوتے نہیں چمکائے۔ انہوں یوحنا کی انجیل باب 6 اور آیت 38 میں بولتے ہیں، کیونکہ میں آسمان سے اترا ہوں، نہ اس لیے کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ میرے دوست، انہوں خدا کے خادم تھے۔ انہوں آئے خدا کی خدمت کرنے کے لیے۔ انہوں پیروں میں سے یا سر میں سے نہیں آئے، انہوں خدا کے گود میں سے آئے۔ انہوں آئے خدا کے دل کو ظاہر کرنے کے لیے۔ انہوں خدا کے پاک ایک لوتے بیٹے تھے اور ہیں جو خدا کے گود میں ہیں۔ تو یہاں ختم ہوئی دوسری بات۔ اب تیسری بات آیت 18 کو ختم کرتی ہے، وہ ہے اسی نے ظاہر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح خدا کو باہر لائے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یسوع مسیح کرے وہ یہ کرے کہ خدا کھلم کھلا باہر لائے، یعنی کہ خدا کو کھلم کھلا باہر لائے۔ تو مسیح جو ہمیشہ سے ہیں، جو سارے کائنات کے خدا ہیں، جو ہر چیز کو پیدا کرے، اپنے پہ انسانی شکل اختیار کرے، یعنی کہ جسم میں آئے تاکہ خدا کو باہر لائے، تاکہ لوگ خدا کو جانیں۔ میرے دوست، اگر آپ خدا کو جان سکتے بولے تو صرف یسوع مسیح کے ذریعے سے جان سکتے ہیں، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یسوع مسیح خدا کو ظاہر کرنے کے لیے آئے، کئی کو بولے تو انہوں خدا ہیں۔ پیارے بھائی بہن، یا میں میرے بات کو ختم کرنا نہیں چاہوں گا۔ ہم جو یہ سارے باتیں کرے ہیں، اس میں سے ہم کچھ نکال سکتے ہیں۔ ہم یہ تینوں آیتوں کے پہلی آیت کو ملا کے دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم کہاں پہنچتے ہیں۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام مجسم ہوا، خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا۔ پیارے بھائی بہن، آپ خدا کو نہیں دیکھ سکے۔ خدا روح ہے۔ خدا کو مجسم ہونا پڑا، خدا کو ہمارے ویسا انسان بننا پڑا تاکہ ہم اس کو جانے ویسا۔ ہم اس کے پاس نہیں جا سکتے تھے اس کو سمجھنے کے لیے۔ مسیح کو یہاں آنا پڑا اور خدا کو یہاں لانا پڑا اس کو جاننے کے لیے۔ اب ہم تینوں آیتوں کے دوسرے بات پہ غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم کہاں پہنچتے ہیں۔ کلام خدا کے ساتھ تھا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، ایک لوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم دیکھیں گے تو فرشتے ان کے آگے جھکے۔ انہوں خدا کے ساتھ تھے، خدا کے برابر تھے۔ پولس رسول مسیح کے بارے میں
فلپیوں کو خط میں لکھتے ہیں، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رہنے کی چیز نہ سمجھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح جو ہیں اسکول کو نہیں گئے خدا بننے کے لیے، یا پھر زیادہ کام نہیں کرے خدا بننے کے لیے۔ یہ ایک ڈگری نہیں تھی جو انہوں حاصل کرے۔ آج کل کے بچے پڑھ کے امتحان دے کے ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، انہوں خدا بننے کی کوشش نہیں کرے، کیونکہ انہوں خدا تھے اور خدا ہیں۔ تو مسیح بیت لحم میں آتے ہیں، وہاں تھوڑے سے چرواہے ہیں، زیادہ نہیں بلکہ تھوڑے سے۔ انہوں ناصرت جاتے ہیں، 30 سال ناصرت میں خفیہ طور سے زندگی گزارتے ہیں، ایک بڑائی کا کام کرتے ہوئے۔ کیوں؟ تاکہ آپ خدا کو جان سکے۔ اگر آپ خدا کو جان سکتے بولے تو صرف یسوع مسیح کے ذریعے سے، جو خدا کے ایک لوتے بیٹے ہیں، جو خدا کے گود میں ہیں۔ اب ہم تیسرے بات پہ غور کریں گے۔ کلام خدا تھا اور سچائی سے معمور ہو کر ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے ایک لوتے کا جلال اسی نے ظاہر کیا۔ تو میرے دوست، جب مسیح یہاں تھے انہوں خدا تھے، فضل اور سچائی سے معمور ہو کے اسی نے ظاہر کیا۔ پیارے بھائی بہن، صرف مسیح خدا کو باہر لا سکتے ہیں، جہاں ہم خدا کو جان سکتے ہیں۔ یہ ہوگا۔ اب ہم آئیں گے آیت 3 پہ۔ ہم پڑھیں گے آیت 3۔ ساری چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ پیارے بھائی بہن، مسیح سارے کائنات کو بنائے۔ انہوں بیت لحم بننے سے پہلے تھے، اور انہوں سارے کائنات کو بنائے، اور وہ ساری چیزوں کو بھی بنائے جس چیز سے بیت لحم بنا۔ ساری چیزیں مسیح کے ذریعے سے بنے۔ انہوں سارے کائنات کا بننے کا ذریعہ ہیں۔ ان کے بغیر کوئی بھی چیز یہ سارے کائنات میں پیدا نہیں ہوئی۔ آیت 4 میں لکھا ہوا ہے، اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھا۔ تو یہاں کلام بتاتا ہے کہ اس میں زندگی تھی۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ساری زندگی یسوع مسیح میں ہے۔ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھا۔ آپ اور میں ایک ایسے کائنات میں ہیں جو روحانی طور سے اندھیری ہے، مگر خدا بولتا ہے روشنی ہو جا۔ پیارے بھائی بہن، آدمی خدا کو نہیں جانتا ہے، آدمی خدا کی نافرمانی کرتا ہے، آدمی گناہ میں مبتلا ہے، اور یہ گناہ اس کو خدا کو دیکھنے میں اندھا کرتا ہے۔ یسوع مسیح میں زندگی ہے، اور انہوں جو زندگی دیتے ہیں وہ نور آدمیوں کا نور ہے۔ آیت 5 میں لکھا ہوا ہے، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے، اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ یہ ایک افسوس کی بات تھی۔ دنیا اندھیرے میں تھی، یعنی کہ روحانی اندھیرا، اور یسوع مسیح کو نہیں جانے یہ لوگ۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کئی لوگ یہ یقین کرتے ہیں کہ یہ کائنات میں خدا نہیں ہے، اور کئی لوگ جس پہ ایمان رکھنا ہے اس پہ نہیں رکھتے ہیں، اور ہم یہ بات آنے والے دنوں میں بھی دیکھیں گے، بلکہ آج سے زیادہ دیکھیں گے۔ آیت 11 میں لکھا ہوا ہے، وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ تو مسیح اپنے خود کے کائنات میں آئے، مگر ان کے خود کے لوگ ان کو قبول نہیں کرے۔ آیت 12 میں لکھا ہوا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں کلام بتاتا ہے کہ لیکن جتنوں نے اس سے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ یہاں خدا کا کلام حق کے بارے میں بات کرتا ہے۔ آخر یہ حق کیا ہے؟ حق بخشنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا اختیار دیا۔ کس چیز کا اختیار دیا؟ خدا کے فرزند بننے کا اختیار دیا۔ آگے کلام بتاتا ہے، انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں
یہاں یہ چیز غور کرنے کی ہے کہ جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، تو یہاں جو لفظ لیا گیا ہے وہ ایمان کا لفظ لیا گیا ہے۔ بائبل شریف کے مطابق ایمان وہ نہیں ہے جہاں آپ حکمت حاصل کریں ہیں، اور بائبل شریف کے بہت سارے باتوں کو جانتے ہیں۔ جاننا یا حکمت بڑھانا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح پہ بھروسہ کرنا، یہ بھروسہ کرنا کہ انہوں دنیا کے منجی ہیں جو آپ کے اور میرے گناہوں کے معافی کے لیے صلیب پہ اپنی جان دیے۔ اب ہم آیت 19 دیکھیں گے۔ اور یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لیوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے؟ میرے بھائی، یہ پہلا واقعہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے زندگی میں ہے جہاں یوحنا رسول ان کے بارے میں اپنے انجیل میں بتائے ہیں۔ یہ آدمی کی زندگی کیسا شروع ہوئی، یوحنا رسول جو ہیں اپنے انجیل میں نہیں بتائے ہیں۔ ہم یوحنا بپتسمہ کے پیدا ہونے کے بارے میں لوقا کی انجیل میں دیکھ سکتے ہیں، مگر یہاں یوحنا بپتسمہ کی زندگی شروع ہوتی ہے وہ یہ واقعے سے شروع ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں یروشلم سے آتے ہیں ان کے بارے میں یہ پوچھنے کے لیے کہ انہوں کون ہیں۔ یہ سوال ایک ایسا سوال تھا کہ یوحنا بپتسمہ کو آزمائش میں گرا دے سکتا تھا، کیونکہ یہ سوال ان کو ایک موقع دیا اپنے آپ کو اوپر چڑھانے کے لیے۔ یہ سوال میں انہوں اپنے بارے میں بہت کچھ بول سکتے تھے اور اپنے نام کو اونچا کر سکتے تھے۔ یوحنا کی انجیل باب 3 اور آیت 30 میں ہم ان کا رویہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ان کے شاگرد چاہتے تھے کہ انہوں اپنے بارے میں کچھ بڑھ چڑھ کے بولے، انہوں بولنے کو لگے، ضرور ہے کہ وہ بڑے اور میں گھٹوں۔ پیارے بھائی بہن، کتنی بڑی بات تھی، اور ایسی بڑیا بات ہر مسیح بھائی اور بہن کے منہ سے نکلنا چاہیے، اور صرف منہ سے نکلنا نہیں چاہیے بلکہ منہ سے نکلنے کے ساتھ ساتھ چال چلن کے ذریعے سے بھی نظر آنا چاہیے۔ وہ بڑے اور میں گھٹوں، میرے دوست، دونوں ایک ساتھ اوپر نہیں ہو سکتے۔ مسیح آپ کے زندگی میں پہلی جگہ لینا یا پھر آپ اپنے زندگی میں پہلی جگہ لینا، یعنی کہ خود غرضی، آپ کی زندگی میں دونوں کو آپ ساتھ لے کے نہیں چل سکتے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے مذہبی بزرگوں کو کیا جواب دیتے ہیں۔ آیت 20 پڑھیں گے۔ تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا، بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ان لوگاں چالاکی کے ساتھ یہ بتانا چاہتے ہیں شاید انہوں مسیحا ہیں۔ یہ بزرگوں کو مسیحی کی امید تھی، مگر یہاں یوحنا بپتسمہ صاف صاف بتاتے ہیں کہ انہوں مسیحا نہیں ہیں۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو یہودیوں کے بزرگاں ایک غلط آدمی پہ اپنی نظر رکھے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں مسیحا نہیں ہیں تو پھر انہوں کون ہیں؟ آیت 21 میں ان لوگاں یوحنا کو پھر سے سوال کرتے ہیں۔ انہوں نے اس سے پوچھا، پھر کون ہے؟ کیا تو ایلیا ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں ہوں۔ کیا تو نبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کتنا کم بات کرے ہیں۔ اتنے سوالوں کے بعد بھی ان کا جواب بالکل کم لفظوں میں تھا۔ جیسا یہودیوں کے بزرگاں ان سے سوال کرتے جاتے تھے تو ان کا جواب کم لفظوں میں ہوتا تھا۔ اگر انہوں مسیحا نہیں ہیں تو انہوں کم سے کم ایلیا تو ہوں گے۔ اگر انہوں ایلیا نہیں ہیں تو کم سے کم انہوں نبی تو ہوں گے۔ تو یہاں جو ہے یہ لوگاں جو ہیں ایک نبی کے طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کی نظر وہ نبی پہ ہے جو نبی کا ذکر موسیٰ استثنا کی کتاب باب 18 اور آیت 15 میں کرے تھے، مگر یہاں یوحنا بپتسمہ دینے والے صاف صاف ان لوگوں کو نہیں کا جواب دیے۔ تو پیارے بھائی بہن،
یا ہم کلام کو ختم کریں گے اور آتے سے وقت ہم آیت 22 سے غور کرنا شروع کریں گے۔